जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वलीद चीमा, आपका दोस्त, आपका भाई 92 रेजोनेंस से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खरीद से होंगे। बहुत सारे लोग मुझे शायद पहली दफ़ा देख रहे हों और बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो मुझे पहले से देखते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको कुछ बेचने नहीं लगे। आज थोड़ा सा ना हम लोग एक जर्नल वीडियो बनाने के मूड में थे कि जो सियासी हालात पाकिस्तान के हुए हैं उनका आपके कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। उसमें कुछ ये है कि मैं आपके साथ अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग माइंड मत कीजिएगा। मतलब आप किसी भी जमात से हों, ठीक है, मैं सारों की ओवरऑल बात करूँगा क्योंकि उससे देखें ये हम हर बंदे का काम इफ़ेक्ट होता है। ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन है वो इस तरह के हालात नहीं चाहता है। ये देख लें टोटल, अगर आप इन लोगों की बात भी करेंगे ये हज़ार तादाद हो गई है एम पी एम एन एस की, और पकड़ के देख लें पूरे मुल्क का कबाड़ा किस तरीके से ये लोग कर देते हैं। और हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग अपने काम काज छोड़ के इनके पीछे लग जाते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ 2011-12 की, ठीक है। तब मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर नए नए हम लोग जवान हो रहे थे और कह लें कि कॉलेज के अंदर थे। तो मैं भी आईएसएफ का, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का, तब कह लें कि प्रेसिडेंट होता था पंजाब कॉलेज का। कुछ दोस्त मुझे देख रहे होंगे अगर वो पंजाब कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो तब मैं आईएसएफ स्टार्ट करने वालों में से था और हम लोगों ने अच्छी कंपेन की। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर वैसे तो मना है ये चीज़ें, उस बेस पे हम लोग सस्पेंड भी हुए थे कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से। तो फिर मैं हैर खान साहब का कह लेंगे काफ़ी ज़्यादा हमने उनको फॉलो भी किया, सारा कुछ हुआ। तो फिर 2014 में जब इनका धरना आया ना, देखिए कोई भी बंदा पॉलिटिक्स में, आप लोग भी किसी भी जमात को अगर आप सपोर्ट कर रहे होंगे, आपका एंड जो होगा ना उस चीज़ में यही होता है कि आप बेसिकली पाकिस्तान का भला चाह रहे हैं। कुछ लोगों को इस तरह से लगेगा कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे होंगे, उसमें ये होगा कि नून लीग में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको पीपल पार्टी के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी नज़र आएगी। कुछ लोग प्रो इस्टेब्लिशमेंट होंगे, कुछ लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे, हर तरह के बंदे। एट दी एंड सब लोगों का, हर पाकिस्तान का मकसद यही है कि पाकिस्तान की वो बेहतरी चाहते हैं, ना कि वो किसी सियासी जमात की बेहतरी चाह रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी कह लें कि मुझे खान साहब में वो चीज़ बेहतरी लगती थी, तो मैंने खान साहब को कह लेंगे एक अच्छे फॉरम पे उनको सपोर्ट भी किया उनके लिए अपनी। तब मुझे याद है, आई थिंक फेसबुक ही था या ऑर्कट होता होता था पहले, तो हम लोगों ना मतलब काफ़ी नहीं, फेसबुक ही था, ऑब्वियसली सी बात है। तो हम लोग उनको सपोर्ट करते होते थे। तो जब 2014 का उनका धरना आया ना, तो हम धरने में भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब जब खान साहब ने एक सिविल नाफरमानी की तरफ पता वो बिल भी जलाया उन्होंने और सारा कुछ हुआ, तो तब ना मैं थोड़ा सा कह लें कि बदज़न हो गया खान साहब से। तो मैंने ना फिर इरादा किया कि यार मैं इस बंदे को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा जो अपने मकासद के लिए इस तरह के लिए लोगों को पिंच कर रहा है। ठीक है कि आप लोग सिविल नाफरमानी का, ऑब्वियसली सी बात है, एक सिस्टम कोलैप्स हो जाता है मुसलमानों का अगर आवाम को सिविल नाफरमानी पे उकसा दिया जाए। और देखें वो 35 पंचर वाली कहानी बाद में वो इवन के एक गलत, जो कि खान साहब ने बाद में ख़ुद एक्सेप्ट किया कि जी वो स्टोरी को एग्जिस्ट ही नहीं थी करती, शायद मसूद साहब की वो स्टोरी थी। उस बेस पे 130-35 दिन वो धरना चला, एक फ़ेक कह लें कि एक फ़ेक स्टोरीज़ के ऊपर वो सारा बिल्ड किया गया, मुल्क का कितना नुकसान हुआ। मैं कभी से भी ना ये सिविल लिबर्टी के हक़ में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा, कोई बंदा, किसी को राइट नहीं होना चाहिए कि वो आपकी जीटी रोड्स ब्लॉक करे, आपके कैपिटल्स ब्लॉक करे। इवन के कोई भी पार्टी, नून लीग है, उसको भी जूतियाँ पड़नी चाहिए। कोई भी है, कोई भी अगर निकलता है इस तरह रोड्स के ऊपर, एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक जगह दे देनी चाहिए वहाँ पर आके, ठीक है, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और घर जाएँ। लोगों का रिज़्क नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, लोगों को तंगी नहीं होनी चाहिए। मैंने आगे बात की है, गिन के को 1000-1500 बंदे हैं ये पार्लियामेंट के अंदर, डिफरेंट प्रोविंशियल असम्बलीज़ में बैठे हुए हैं,
نیشنل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 1000-1500 بندہ ہے, یہ پکڑ کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھیل دیتے ہیں, ان کے رزق کے ساتھ کھیل دیتے ہیں, ان کے بزنسز کے ساتھ کھیل دیتے ہیں. تو پھر ایون کہ مطلب اب بڑا اچھا مطلب سسٹم آپ لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے. میں سب سے پہلے نون لیگ کو کرٹیسائز کروں گا اس چیز پہ کہ ان کو یہ پی ڈی ایم جتنی بھی جماعتیں ہیں, پھر یہ اب ریسنٹ حالات کی بات کر رہا ہوں, ان کو کبھی بھی خان صاحب سے گورنمنٹ نہیں تھی لینی چاہیے. جو ایک سسٹم چل رہا تھا اس کو چلتے رہنا دینا چاہیے تھا. اور خان صاحب کی اگر پرفارمنس ہوتی تو خان صاحب اگلا الیکشن جیت جاتے, پرفارمنس نہ ہوتی تو خان صاحب کو ووٹ نہ ڈلتا. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ 5 سال بعد آپ ان کی کارکردگی کو ریٹ کریں اپنے ووٹ کے ذریعے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر شاید وہ بندہ آتا ہی نہیں ہے کہ جس کو عوام ووٹ کرتی ہے. وہ دیکھیں سیم نیریٹو تھا, پہلے نواز شریف کا تھا ووٹ کو عزت دیں, آج خان صاحب کا وہ ہے کہ ووٹ کو عزت دیں, کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, سارے یہ جو بھی باتیں. اب میں نے کچھ دنوں سے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک خاص قسم کا, یہ لوگ اتنے بھوکے ہو جاتے ہیں اپنے اقتدار کی ہوس میں کہ یہ لوگ یہاں تک کہ ان کے آگے آپ کی اکانومی, آپ کا کھانا پینا میٹر نہیں کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. وہ بے شک نون لیگ ہے, وہ بے شک پی ٹی ہے, یہ کوئی بھی جماعت ہے, ان کو صرف کرسی سے مطلب ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ نون لیگ کو یہ کرسی کی ہوس تھی, انہوں نے ایک چلتے سسٹم کو آپ نے ختم کیا سب کے ساتھ مل کے, تو غلط تھا, جو نہیں تھا ہونا چاہیے. ایک سسٹم چل رہا تھا اس کو چلتے رہنا دینا چاہیے تھا. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی, اب بے فضول آپ نے وہ گورنمنٹ گرائی, وہ لان تان, یہ وہ سارا کچھ آج بھی کروا رہے ہیں. ایون کے اداروں کے خلاف کافی لوگ بول رہے ہیں. تو یہ بات حقیقت ہے. جو ٹائم ان کا خان صاحب کا تھا, ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے, الیکشن آتے, عوام ریٹ کرتی انہیں. پھر اس کے بعد اب اگر وہ آگے ہیں, اب دیکھیں ملک کے حالات ہمارے سیلاب سے, میں اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ پاکستان کو کم از کم 35 سے 40 بلین ڈالر کا نقصان ہے. یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, آپ کی زمینیں کتنی, آج بھی پانی وہاں پر کھڑا ہوا ہے, لوگ بےگار رہے ہیں. مطلب اگر یہ ملک کے کہہ لیں کہ یہ ان کو عوام سے پیار ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی بندہ اس ٹائم اپنی سیاست نہ کر رہا ہوتا. ان کی فرسٹ پریورٹی ان لوگوں کی یہ ہوتی کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ری سیٹل کرنا ہے, اور یہ اس بیس پہ کام کر رہے ہوتے. لیکن دیکھ لیں کوئی بھی نہیں ہے. یہ حال ہی 1-2 ٹیلی فون کرنے سے, ٹیلی تھون کرنے سے, یا شہباز شریف کے باہر جا کے مانگنے سے یہ معاملات ایسے حل نہیں ہوں گے. یہ ان کو سیریس نوٹس لینا چاہیے تھا. لیکن وہی ٹسل ہے, ایک کرسی لینا چاہ رہا ہے, دوسرا کرسی دینا نہیں چاہ رہا, تو اس میں ملک کو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. اب ریسنٹ دنوں کے اندر یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, یہ ہو رہا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی 4 سے 5 چیزیں ہوتی ہیں جس کو مرج کر کے ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے. کیونکہ میری اپنی ماسٹرز کی ڈگری اس میں ڈپلومیسی اور اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں, پالیٹکس کو ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہوا ہے. تو عجیب قسم کے نا یہ شوشے سے کریٹ کیے گئے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. بیسیکلی یہ نیریٹو ہے گورنمنٹ کو ویک کرنے کا. ٹھیک ہے, اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, عام بندے کا ہو رہا ہے. اب آبویسلی سی بات ہے, جب کوئی بھی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے نا, تو ہر بندہ ایون جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو بینکس پیسہ نہیں دیتا آپ کو. تو جب بینکس پیسہ نہیں دیتے ہیں تو اب یہ ایک رومرز پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے تاکہ ہر بندہ اپنا کیش, اپنا پیسہ بینک سے نکلوائے. اگر یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا ملک کولیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہر بندہ, کیونکہ جتنی اماؤنٹ اس ٹائم لوگوں کے اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی ہے وہ ان کیش بینکس میں نہیں ہوگی. یہ ڈیجٹس ہیں بیسیکلی, ایک یہ سسٹم ہے جو آپ کا چل رہا ہے. اور ایک خاص قسم کی یہ جناب رومرز کریٹ کرنا پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا, یہ نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہت ٹف چل رہے ہیں. 10% صرف یہ بلومبرگ کی رپورٹ تھی اس دسمبر نومبر کے مہینے کی تھی کہ آپ کے صرف 10% چانسز ہیں, آپ کے اوپر بہت ملک ہیں
جن پہ ٹف ٹائم چل رہا ہے. UK کے اندر ٹف ٹائم چل رہا ہے, امریکہ کے اندر ٹف ٹائم چل رہا ہے. ہر ملک اس چیز سے ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. صرف 1-2 کنٹریز ہیں, جاپان ہو گیا یا ناروے ہو گیا, ڈنمارک ہو گیا, یہ لوگ کنٹری پازیٹیو میں. باقی ہر ملک کو اس چیز کا کہہ لیں کہ افیکٹ مل رہا ہے. یہ یوکرین رشیا کی جنگ تھی, یہ سارے حالات ہیں. اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اگر ملک ایک ٹریجڈی سے گزر رہا ہے یہ سیلاب کی وجہ سے, تو آپ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ اس چیز کو آپ سارٹ آؤٹ کریں, آپ لوگ پھر اپنی پالیٹکس میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے لگے ہوئے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ رومرز پھیلائی جائیں گی نا ڈیفالٹ کی, تو آٹومیٹکلی, مطلب میں اپنے کام کی مثال دیتا ہوں, آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ جو باہر سے انویسٹر انویسٹ کرتا ہے نا, جس طرح ایک ٹائم پہ پتہ ہے پاکستان کے جب حالات خراب تھے, وہ ہم لوگ یہ جو پنجاب میں رہ رہے ہیں یا ایون کوئی بھی بندہ رہ رہا ہے, ہمارے لیے وہ چیز نارمل تھی. اور جو باہر پاکستان میں سے بیٹھا ہوتا تھا نا, وہ کہتا تھا پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو گیا, پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو گیا. اتنی تباہ کاریاں نہیں تھیں جتنا میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا تھا. آج بھی سیم حالات ہیں, سب بندوں کا کام ٹھیک چل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ مطلب حالات ٹف ہیں, لیکن وہ ڈیفالٹ کی خبر اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے تاکہ کسی بندے نے اگر فار ایگزامپل باہر سے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, وہ ڈر جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ایون کہ کوئی پاکستانی کو باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ کہے گا یار میں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کروں, وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ نہیں انویسٹمنٹ کرے گی, وہ بھی ڈر جائے گی اس چیز سے کہ میں کیوں کروں, میری کمپنی ڈوب جائے گی. یہ آٹومیٹکلی ان کی پولیٹیکل ٹسل ہے ان دونوں کے درمیان میں, ان پارٹیز کے درمیان میں, اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے, ملک ہوتا ہے. اور میری کوئی بھی آپ فار ایگزامپل آج دیکھ لیں, امپورٹس بند ہوئی ہیں, اور یہ بیسیکلی IMF کی شرط تھی. اور ہر بندے کا کام ان چیزوں سے بیسیکلی ان گورنمنٹس کو اب چاہیے بھی ہے کہ ان کی ایک اکانومی کے اوپر ان لوگوں کو نا ایک اپنا ٹریٹی ایک سائن کرنی چاہیے, مساق معیشت ایک سائن ہونی چاہیے. کہ جس طرح انڈیا کے اندر منموہن سنگھ کی گورنمنٹ ایسی تھی جس نے یہ چیز انٹروڈیوس کروائی, اور آج دیکھیں انڈیا دنیا کی 4-5 نمبر پہ بڑی اکانومی ہے. اس کی ریزن یہی تھی کہ ان لوگوں نے پالیٹکس کی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کی ہے, انہوں نے اکانومی کے اوپر پالیٹکس نہیں کی ہے. یہی چیز ہمارے ملک میں ہونی چاہیے کہ ایون کہ نیکسٹ 2023 کے الیکشن آتے ہیں, پبلک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہونا چاہیے جناب. میں نہیں کہوں گا کہ شہباز شریف کو ہونا چاہیے, میں نہیں کہوں گا عمران خان کو ہونا چاہیے. پولیٹیکل سلیکٹڈ وزیر اعظم ہونا چاہیے. اگر وہ کارکردگی دکھائے گا 2028 میں, وہ پھر آ جائے گا. اگر نہیں دکھائے گا تو وہ آٹومیٹکلی یہاں سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں زرداری صاحب نے جو کچھ کیا, مطلب کرپشن کی سارا کچھ کیا, عوام بہت سیانی ہے, عوام نے آٹومیٹکلی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور آج زرداری صاحب کی طرح کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے پنجاب کے اندر. تو یہ سیم چیزیں ہیں, عوام کو اس کا رائٹ ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے جو عام بندوں کو فائدہ پہنچائیں. آپ کی پریورٹی سیاستدانوں کی ملک ہونا چاہیے, نہ کہ اپنی کرسیاں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اب یہ کہ مساقی اگر معیشت سائن ہو جاتی ہے نا ان پارٹیز کے درمیان میں, ٹھیک ہے آپ ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچو, آپ ان کو چور کو, آپ ان کو یو ٹرن کو, جو مرضی آپس میں کرتے رہو, کم از کم عوام کا روزگار تو نہ یار ان چیزوں سے چھینو. جب دل کیا روڈز بند کر دیں, جب دل کیا کچھ کر دیا, یہ وہ سارا کچھ. تو ایک سسٹم کو چلنے دینا چاہیے. اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے, آپ لوگ اپنے نا کاموں پہ فوکس کیا کریں. میں بھی مطلب کہہ لیں کہ ابھی ہم کو اتنے پرانے نہیں ہیں, ہم بھی پہلے ویلے ہی تھے, تو ہم لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے. میں جب بور ہو رہا تھا تو ایک آپ نے اسٹیٹس لگانا ہے جناب پارٹی کے خلاف, تو آپ کو جناب بور نہیں ہونے دیتے لوگ, کمنٹس پہ کمنٹس آپ ان کے جواب دیتے ہیں, اور یہ وہ بیسیکلی کام ہے ویلے رہنے سے. ٹھیک ہے, سیدھی بات کروں گا, آپ میں سے کچھ بھائیوں کو برا بھی لگے گا, پہلے معذرت کر رہا ہوں. تو ان چیزوں کو نا تھوڑا سا اب سیریس ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں, ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. خدا کے واسطے ان سیاسی بندوں کے پیچھے مت لگا کریں, اپنے کام سے کام رکھیں. آپ ان لوگوں کا زیرو عمل دخل ہے آپ لوگوں کی پرائیویٹ لائفز کے اندر. ان کو نہیں میٹر کرتے آپ جیتے ہیں آپ مرتے ہیں, نہ نون لیگ کو میٹر کرتا ہے, نہ PTI کو کرتا ہے, نہ پیپل پارٹی کسی بھی جماعت کو میٹر نہیں کرتا. ان لوگوں کے لیے اپنا آپ ہی سب کچھ ہے, اپنی پاور سب کچھ ہے. یہ آپ کا نہیں سوچیں گے.
آپ کو کم از کم اپنا سوچنا چاہیے. آپ اپنا سوچیں تو میں جانتا ہوں کہ جب آپ اپنا سوچیں گے, اپنا کام کرنے لگیں گے, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے. آج بھی لوگ ہیں ہمارے آفس میں لڑکے کام کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بندہ بھی پولیٹیکل دلچسپی نہیں رکھتا ہے. اور ایون کیا ہے, اب میری بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے. سمپل سی چیز ہے بھائی, جس نے پرفارم کیا ہے. اب ایون کہ مطلب فار ایگزامپل میں نون لیگ کا سپورٹر ہوں, اگر ان سے حالات ہی بیٹر نہیں ہوتے ہیں, اوبیسلی سی بات ہے میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا, میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے دوں گا اگر ان کی کارکردگی پہلے کی بہتر ہوئی. ایٹ دی اینڈ میرا, آپ کا, سب کا یہ ایک نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کون بہتر ہے. تو باقی یہ ہے کہ پاکستان کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا, پاکستان کے حالات بہترین ہیں. اور یہ خام خواہ قسم کے رومرز میں مت آئیے کیجیے. اور یہ نون لیگ کے اپنے فگرز ہوتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے فگرز ہوتے ہیں. کسی نے کسی کا آرٹیکل لگا دیا, کسی نے کسی کا آرٹیکل لگا دیا. تو ان چیزوں کے بارے میں اتنا مت سوچیں, آپ اپنے کام پہ صرف فوکس کریں. یہ سیاسی بندے ہیں, یہ عجیب قسم کے پروپیگنڈاز ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پروپیگنڈاز کامیاب ہوں, دوسری پارٹیز پہ اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. میں کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ آج کوئی اس قسم کی ویڈیو بنا لیں. باقی معذرت یار اگر کسی پی ٹی آئی والے بھائی کو میری بات بری لگے, کسی کو نون لیگ والے بھائی کو میری بات بری لگے. میرا مقصد پاکستان ہے, میرا مقصد کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. تو باقی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب گرو کریں, ہم تمام پاکستانی گرو کریں. ہر عام بندہ گرو ہونا چاہیے. آج اگر میں زیادہ کماؤں گا نا, اوبیسلی سی بات ہے میں اپنی کمپنی کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کی میں پیز انکریز کروں گا, میں ان کو اس چیز کا بینیفٹ دوں گا. اگر میری کمپنی لاس میں جائے گی, میں کیسے ان لوگوں کی پیز دے سکتا ہوں. اور یہ ماحول بنتا ہے ایک اسٹیبلٹی سے. اور اب اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بہت ہو گیا یار, اب اور نہیں. اب ہمیں اپنی عوام پہ فوکس کرنا ہے, ان کو گرو کروانا ہے. تو ہم انشاءاللہ مل کے گرو کریں گے. پاکستانی, آپ بھی پوری دنیا میں جہاں پر جائیں گے پاکستانی کہلائیں گے, میں بھی پاکستانی کہلاؤں گا. ہمارا موٹو, ہمارا نیریٹو صرف پاکستان ہونا چاہیے اور ہمیں آپس میں نفرتیں نہیں, پیار کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, آج کے لیے اتنا ہی. اور انشاءاللہ نیو میٹرو سٹی منڈی بہاولدین آ رہا ہے, بہت اچھا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں, اس کے ریلیٹڈ بھی آپ کو ویڈیوز بتاتے رہیں گے. اور نئی جو انویسٹمنٹ کے ریلیٹڈ ویڈیوز آئیں گی, جو اچھا پروجیکٹ ہوگا میں آپ کو ریفر کروں گا. باقی آپ مجھ سے پرائیویٹ میسیج کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں پر انویسٹمنٹ کریں, میں آپ کو اس چیز کا بھی جواب دوں گا. جو چیز بری ہوگی وہ میں آپ کو کہوں گا کہ بری ہوگی. حق اور سچ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.